दर्द दिल समझो, खुदा का वास्ता है मुझे मत देखो, मेरे से कोई गलती हुई है मैं माजरत चाहता हूं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं। मुझे कुछ दिनों से पता चल रहा है कुछ लोग नाराज हैं। भाई मुझसे नाराज हो, अल्लाह की कसम तुम्हारे जूते चूमने को तैयार हूं सिद्दीक की सदाकत के लिए। दुख न दो, हम दुखी दिल हैं, जख्मी दिल हैं। मैं वास्ता देकर कहता हूं मुझसे कोई गलती हुई, मेरी जमात से हुई, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मसला मेरा नहीं है। मैंने कई मरतबा अपने दुश्मन से कहा मैं माँ का नाम बताता हूं, बहन का नाम बताता हूं, बेटी का नाम बताता हूं, बीवी का नाम बताता हूं, बाप का नाम बताता हूं, दादा का नाम बताता हूं, दर्जनों के हिसाब से लिख के मुझे गालियां दो, अल्लाह की कसम उफ तक भी नहीं कहूंगा। माफ है, माफ कर दिया 2 गालियां। मैं तंग नजर तब होता जब मैं अपनी जात की गाली बर्दाश्त न करता। मैं कर रहा हूं और मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं खुश होता हूं। या अल्लाह जब तक मुझे गाली पड़ रही है, सिद्दीक तो महफूज है ना, उमर तो महफूज है, उस्मान तो महफूज है, मुआविया, लाख गालियां तो बर्दाश्त है, लेकिन रब्बे जुल जलाल की कसम सिद्दीक को गाली दोगे जान कुर्बान कर देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। उलमा इकराम हाथ जोड़ के कहता हूं मेरा कोई मसला तो छोड़ दो, और अगर आप कहते हो कि आप बिल्कुल ना हो मैं नहीं आऊंगा। मैंने उस दिन उलमा कन्वेंशन में कहा मैं अल्लाह की कसम दिल से कहता हूं मैं झूठ कहूं खर्क हो जाऊं। मुझे खादिम बनाओगे मैं खादिम बन जाऊंगा, नौकर बनाओगे नौकर बन जाऊंगा, गुलाम बन जाऊंगा, जूतियां उठाऊंगा, फल्ला कह रहा उठाऊंगा, लेकिन मेरा बहाना बनाकर इस एम अनुमान पे पीछे ना हटना। ये जमात का मसला नहीं है, नबी की जमात का मसला है। कोई अगर कहता है कि मेरी जमात की पॉलिसी है, मुझे तुम्हारी जमात की पॉलिसियों पे सर आंखों पर है। और मैं ये बात भी कहता हूं हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी हम आएंगे तो हमारे इख्तलाफात हैं, होगा किससे मेरा इख्तलाफ, मुझे किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, अल्लाह मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। मुझे आज तक जिसने जो कुछ कहा है मैंने सबको माफ किया, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मसला सहाबा की इज्जत का मसला है, सहाबा की अजमत का मसला है। 3 वार हुए, इस्लामाबाद में सिद्दीक अकबर पर वार हुआ, अबू बकर सिद्दीक की नऊजुबिल्लाह तकफीर की गई। और मैं सवाल करना चाहता हूं अगर इस्लामाबाद में इसी जगह किसी पार्टी के लीडर की, किसी बुजुर्ग की, किसी वली की तकफीर की जाती, उस जमात का रद्द अमल क्या होता? दिल पे हाथ रख के सोच लेना, तनकीद नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा हूं अदब के साथ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। किसी सियासी लीडर को यूं कहा जाता क्या होता? इससे बड़ा सबर यार और क्या है? और हम ये सब कुछ इसलिए पी रहे, कल को ये न कहे कि तुमने ये किया तो काम खराब हो गया। हम चाहते हैं जो वो कहे हम उस तरह करें और करने को तैयार है। दूसरा वार लाहौर में हुआ, इसको ये इनफरादी वार कह देंगे कि जी ये इनफरादी वार था, ये कोई पागल था, ये कोई जाहिल था, ये जाहिल ने कह दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुसलमानों क्या हुआ, अहले इल्म क्या हुआ, उलमाए किराम क्या हुआ? पहली बात कही हम खलीफा राशिद को नहीं मानते, हम फुला 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 को खलीफा राशिद नहीं मानते, यानी अबू बकर उमर उस्मान को खलीफा राशिद नहीं मानते। एक बात, उम्मुल मोमिनीन नहीं मानते। दूसरी बात, मुआविया को रजी अल्लाह नहीं मानते। तीसरी बात, अपने आइम्मा को मासूम नबियों की तरह समझते हैं। चौथी बात, अहले इल्म अरबाब इख्तिदार मुझे बताओ, नबी की गैर नबी को नबी से बेहतर बताना फतवा क्या है? मैं तो मुफ्ती नहीं हूं, आप फतवा बताएं। नबी की एक बेटी मानते हैं, 3 नहीं। दिल पे हाथ रख के कहो, आपकी 4 बेटियों में से कोई कहे मैं 3 को नहीं मानता, ये बेटियों को तो गाली नहीं है, ये गाली बेटी को तो नहीं है, ये गाली तो बाप को है, ये तौहीन रिसालत नहीं है, ये रिसालत का मसला नहीं है। इतनी खुली बात कहकर कहा ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है। उस शख्स ने कहा
جیسے آج کھڑے ہو کہ میں کہہ رہا ہوں میرا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے، وہ شخص کہتا ہے یہ صرف میرا بیانیہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے مکتبہ فکر کا بیانیہ ہے۔ اور یہ محرم سے پہلے کا واقعہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا وقت گزرنے کے بعد کوئی ایک آیا جس نے تردید کی ہو کہ نہیں اس نے غلط کہا، ہمارا یہ بیانیہ نہیں ہے؟ علماء کرام اللہ کا واسطہ ہے یہ صحابہ لوگوں کو بتاؤ، یہ اسلام کی عمارت کیسے بتاؤ۔ جیسے میرے بھائی نے کہا، یہ اب بھی اس دور میں بھی سب سے بڑا میڈیا منبر اور محراب ہے، ذہن سازی لوگوں کی کرنا ہم پر فرض ہے، اصحاب رسول کے فضائل سنانا اس وقت لازم ہے۔ جب فتنے عروج پر ہوں اس وقت صحابہ کی تعریف کرنا ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ جماعت کا مسئلہ نہیں، نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ آئیے، جمعے والے دن ہونے والا اجتماع ہمارا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کے چاہنے والوں کا ہے، سیدہ صدیقہ خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب رقیہ ام کلثوم، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ کے بیٹوں کا ہے، اسلام کی اس عمارت کو بچانے والوں کا ہے۔ اس اساس عنوان پر حملہ ہو گیا ہے، اس اساس عنوان پر حملہ آور ہو چکے ہیں، اور اس اساس عنوان پر حملہ آور ہونے کے بعد اب ہم نے نکلنا ہے، ہم پر فرض ہے۔ کیسے نکلیں گے؟ ہم اپنی مسجدوں میں اہتمام بنا لیں، 5 نمازوں میں سے ایک نماز، جس نماز میں لوگ زیادہ ہوں، احادیث مبارکہ بڑی پڑھی ہیں، قرآن حکیم صحابہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، ہم کسی اور کے در پہ کیوں جائیں؟ ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں، آپ حضور کی حدیث پڑھ کے صحابہ کی تعریف کر کے کہیں یہ صحابہ ہمارے ہیں، یہ صحابہ نبی کے پیارے ہیں، یہ صحابہ امت کا نشان ہے، یہ صحابہ ہماری پہچان ہے، یہ صحابہ دین پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ او لوگو آؤ، ان صحابہ کی عظمت کے لیے ہم نے جانا ہے، اپنی اپنی مسجدوں میں خود اہتمام کریں، خود انتظام کریں، خود نکلیں، اپنی گاڑیاں کرائیں، محلے کی کمیٹیاں بنائیں، نوجوانوں کو اس میں شامل کریں، ان میں ایک نئی روح بیدار کریں۔ ہم دہشت گردی نہیں چاہتے، ہم تخریب کاری نہیں چاہتے، ہم افراتفری نہیں چاہتے۔ اگر ہم چاہتے اسی دن کھڑے ہو جاتے، روڈوں پر نکل آتے، چوکوں پر کھڑے ہو جاتے، ہم دھرنے دیتے۔ ہمارے پاس عوام بھی ہے، ہمارے پاس لوگ بھی ہیں، شیر دل جوان بھی ہیں، قربانیاں دینے والے لوگ بھی ہیں، مار کھانے کا عزم رکھنے والے لوگ بھی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دینے والے گھرانے بھی ہیں۔ ہم کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا۔ اداروں کے لوگوں، حکومت کے لوگوں، ریاست کے لوگوں، ہم نے جھگڑے کو ہوا نہیں دی، ہم نے جھگڑے کو بڑھایا نہیں ہے، ہم نے جھگڑے کو کم کیا ہے۔ ہم تم سے کہتے ہیں قانون سازی کرو، لوگ کو قانون کے دائرے میں لاؤ، عدالت کے کٹہرے میں لاؤ۔ ان گستاخوں نے گستاخی کی ہے، ہر طبقہ مانتا ہے، وہ خود بھی مانتے ہیں گستاخی ہوئی ہے، لہذا اس گستاخوں کو سزا ملنی چاہیے۔ صحابہ کے اس عظمت پر اور دفاع پر قانون بننا چاہیے، سخت سے سخت قانون بننا چاہیے، اہل بیت کی گستاخی پر بھی بننا چاہیے۔ اس کے لیے آؤ گے؟ دوسری اہم بات کہ جی وہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے، یہ دونوں جملے لوگ کہتے ہیں، لیکن میرا سوال ہے صحابہ کی گستاخی تو ہو رہی ہے، اہل بیت کی کہاں ہو رہی ہے؟ کوئی دوسرا طبقہ ہے جو اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے، تم علیحدہ کرنا چاہتے ہو کہ وہ صحابہ کے گستاخ ہیں اور ادھر نعوذ باللہ بھی اہل بیت کا گستاخ ہے، تو کوئی لاؤ تو صحیح ہے کون؟ زمانوں سے ہمارے مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں، ہمارا نصاب ہے، ہماری تعلیم ہے، ہماری دعائیں ہیں، ہمارے اذکارات ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہماری باتیں، ہماری گفتگو میں یارو زمانہ صدیوں گزر گئی، کوئی ایک تو لاؤ کہ اہل بیت کی کسی ایک کی شان میں بھی ہم نے گستاخی کی ہو، تو کون ہے اہل بیت کا گستاخ؟ وہ تو بتاؤ۔ ہم تو صحابہ کا گستاخ بتا رہے ہیں، اس لیے صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ دونوں گستاخ کون ہیں؟ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنائی وہ حسین کا گستاخ ہے، جس نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی تصویر پر اس کا نام لکھا وہ گستاخ ہے۔ کون فاطمہ؟ جس کے بال بھی کسی پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، اس کی تصویر آ گئی، یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟
جس نے نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا وہ اہل بیت کا گستاخ ہے یا نہیں؟ جو نبی علیہ السلام کی جناب ازواج کا انکار کر رہا ہے وہ اہل بیت کا گستاخ ہے یا نہیں؟ جو پیغمبر کی 3 بیٹیوں کی اولاد کا انکار کرے وہ گستاخ ہے یا نہیں؟ جو حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے کسی کو نہ مانے، جو حضرت ام کلثوم حضرت عمر کے گھر میں، کیا وہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ یہ گستاخیاں بھی ادھر ہے، یہ بھی ادھر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم گستاخیوں سے محفوظ ہیں۔ اور تیسری بات، فرقہ واریت پھیل گئی، فرقہ واریت پھیل گئی، فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ہے، فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ہے۔ بھئی کس نے کی ہے؟ انگریز کر رہے ہیں۔ کس نے کی ہے؟ یہودی کر رہے ہیں۔ کس نے کی ہے؟ اسرائیل کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سازش کر رہے ہیں۔ کس چیز کی؟ فرقہ واریت کی۔ کیا فرقہ واریت ہے؟ توہین کر رہے ہیں۔ تو توہین کر کون رہا ہے؟ اہل سنت تو استعمال نہیں ہوئے، ہم نے تو نہیں کی توہین۔ تو اس سازش کا شکار ہوا کون ہے؟ انہیں روکو بھائی، جو شکار ہوا اسے روکو۔ اب جس نے گستاخی کر کے ماحول خراب کیا یہی تو فرقہ واریت کا ذمہ دار ہے نا، اور آپ اس کو فرقہ واریت کہتے ہو۔ فرقہ واریت کہہ کر آپ صحابہ کی عظمت کو کم کرنا چاہتے ہو۔ بھائی مسلمانوں کے سارے فرقے صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور ایمان سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے سارے فرقے صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور ایمان سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مسلمانوں کا تو کوئی فرقہ صحابہ کو برا کہتا ہی نہیں ہے۔ فرقہ واریت کس چیز کی ہے؟ اس لیے بات جملے معروف کر کے ہمارے اس پیغام کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ ہم نہ دہشت گرد ہیں، ہم نہ تخریب کار ہیں، ہم نہ بدامنی چاہتے ہیں، ہم پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ یہ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے۔ ہم سب ساتھ ہیں ان لوگوں کے جو یہ قافلہ لے کر چل رہے ہیں۔ کراچی علماء کمیٹی اس عنوان پہ بنی ہے، ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں، وہ بھی آپ بھی ان کے شانہ بشانہ ہیں، سب ائمہ مساجد ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہم بتائیں گے 11 ستمبر جمعے والے دن کہ یہ شہر صحابہ کے غلاموں کا ہے، یہاں گستاخی کی گنجائش۔ محنت کرو گے، اپنی اپنی مساجد میں محنت کرو گے، قافلے لے کر آؤ گے، آج سے چین سے تو نہیں بیٹھو گے، سکون سے تو نہیں بیٹھو گے۔ انشاءاللہ روز محشر ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ ہم صحابہ کا دفاع تجارت نہیں سمجھتے، عبادت سمجھتے۔ ہم صحابہ کا دفاع سیاست بھی نہیں سمجھتے، عبادت سمجھتے۔ ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ سیاست، تجارت اور شرارت نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے۔ عبادت ہوتی تھی، عبادت ہوتی ہے، عبادت ہوتی رہے گی۔ اور جمعے والے دن اس کا اظہار ہوگا۔ اپنے اپنے حلقوں میں تمام لوگ اس کی کوشش اور کاوشیں کریں گے، ایک پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شارع قائدین پر آپ کے علاقوں سے نکلنے والے بڑے بڑے ریلے وہ شارع قائدین پہ پہنچیں گے۔ شارع قائدین میں 3 بجے سے لے کر 5 ساڑھے 5 بجے تک علماء خطبہ آپ حضرات کے سامنے اس عنوان سے گفتگو کریں گے۔ 3 مطالبات متحدہ متفق اس وقت سامنے۔ پہلا مطالبہ کہ جناب وہ تمام لوگ جن نے گستاخیاں کی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، جن پر FIR درج ہو چکی ہیں، اور جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں جناب فیس بک کے ذریعے، جن نے گستاخیاں کی ہیں پیجز کے ذریعے، جن نے گستاخیاں کی ہیں ویڈیوز کے ذریعے، یا جن نے گستاخیاں کی ہیں کسی مجلس میں، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دوسرا مطالبہ، اس ملک کے اندر ان مقدس شخصیات کے حوالے سے مؤثر مضبوط قانون سازی کی جائے، وہ تحفظ بنیاد اسلام بل کی صورت میں یا بیانیہ پاکستان کی صورت میں جو شک موجود ہے اسے مزید مضبوط بنا کر، تاکہ آئندہ کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ اور تیسرا مطالبہ جو متفق ہے اس علماء کمیٹی کے ذریعے تمام اکابرین دیوبندی بریلویوں نے اس پر جو ہے وہ تائید کی ہے، وہ تیسرا مطالبہ یہ کہ ایسے خنجر بردار جلوس جنہیں عبادت سمجھا جاتا ہے انہیں عبادت خانوں تک محدود کیا جائے اور ان پر پابندی لگائی جائے۔ یہی 3 مطالبے ہم ہمیشہ دہرائیں گے، بریلوی اہل حدیث بھی اسے دہرا رہے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 12 ستمبر کو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا اجتماع کراچی شہر میں ہونے جا رہا ہے۔ 10-11 کو ہمارا ہے، 12 کو ان کو ہے، یہ تسلسل چلے گا۔ ہم نے ان دونوں اور سب کو کامیاب کرنا ہے۔ میں ایک بار پھر بھائی حماد مدنی صاحب کا جنہوں نے محنت کی ہے، اور اپنے بھائی احمد یار خان صاحب، ان کے تمام بھائیوں، آپ تمام علماء مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی علماء کنونشن ہے اور پرسوں بھی ہے، اور پرسوں لانڈی ینگ شائن اسٹیڈیم میں اس حوالے سے ایک بہت بڑا اجتماع ہے جو حضرات قریب کی عوامی شرکت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔